अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इंशाअल्लाहुर रहमान। आज हम सूरत आले इमरान आयत 39 का तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वनादतुल मलाइकतु, तो आवाज़ दी उसको फरिश्तों ने, वह हुआ और वो क़ाइमुन खड़ा, युसल्ली नमाज पढ़ रहा था, फिल महराब महराब में, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युबश्शिरुका तुझे खुशखबरी देता है, बियाह्या याह्या की मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाला है, बिकलिमतिन मिनल्लाह अल्लाह के कलिमा की, व सय्यिदन और एक सरदार है, व हुसूरन और नफ्स पर काबू डालने वाला नबी है, मिनस सालिहीन नेकों में से है। और जब वो इबादत गाह के हुजरे में खड़े नमाज अदा कर रहे थे तो फरिश्तों ने उन्हें पुकार कर कहा, ए ज़करिया बेशक अल्लाह आपको याह्या की खुशखबरी देता है जो ईसा कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाले सरदार, औरतों से बचने वाले नबी और नेक बंदों से होंगे। इस आयत को इसकी कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, माक़बल से रब्त के जोड़ने के साथ। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बरगज़ीदा और चुनीदा बंदी हैं। उनकी वालदा ने उनकी पैदाइश के वक्त अल्लाह के से दुआ की कि ए अल्लाह, मैं अपनी इस औलाद को तेरी नज़र करती हूँ और इसको शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। उस वक़्त जब उनकी वालदा फोत हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया को उनका मुतकफ़िल बनाया और वो इबादत गाह में रहने लगीं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को अपनी तरफ से एक सर्टिफाइड वलीउल्लाह करार दिया और उनके पास बेमौसम के फल पाए तो हज़रत ज़करिया के दिल में भी बेमौसम का फल पाने की यानी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। तब उन्होंने हज़रत मरियम के हुजरे में खड़े होकर दिल दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे औलाद नसीब फरमा। और फिर उससे अगला सीन यहाँ पर इस आयत में दिखाया जा रहा है जिसमें हज़रत ज़करिया अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं तो नमाज में खड़े होकर उनकी एज देखिए कि वो बहुत बूढ़े हैं लेकिन वो खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। ही इज़ एन एक्टिव ओल्ड मैन। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर उनको फरिश्तों के ज़रिए एक बेटे की बशारत दी। तो आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा पढ़ेंगे दुआ के बारे में और उसके बाद फिर हम इस आयत को समझने की कोशिश करेंगे। बुखारी की हदीस है, अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो ये कहे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर, अगर तू चाहे तो मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अगर तू चाहे। बल्कि उसको कहना चाहिए कि वो आज़म बिल यकीन और एतमाद के साथ दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह खुद वही करता है जो वो चाहता है और उस पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे इस हदीस से हमें यह बात समझ में आई कि दुआ मांगते वक़्त बिल्कुल यकीन से दुआ मांगनी चाहिए। एक और चीज़ जो ज़करिया के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे देखेंगे दुआ के हवाले से, वो ये है कि थक कर दुआ मांगनी नहीं छोड़ देनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ शराइत कबूलियत के बाद कबूल की जाती है। जब तक वो गुनाह की या नाता तोड़ने की दुआ नहीं मांगता, जब तक वो जल्दी नहीं करता। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, जल्दी का क्या मतलब है? आपने फरमाया, दुआ मांगने वाला बार बार दुआ मांगने के बाद ये कहने लगे, मैंने दुआ मांगी, यानी मैंने अक्सर दुआ मांगी लेकिन मैंने उसको कबूल होते नहीं देखा, फिर वो थक कर बैठ जाए और दुआ मांगनी ही छोड़ दे, यानी नाता न तोड़ने की दुआ न करे, जल्दबाजी से काम न ले, गुनाह की चीज़ की दुआ न करे कि मसलन के ये कहे कि या अल्लाह मैंने फ़लाँ शख्स को कत्ल करने की ताकत अता फरमा, या अल्लाह मुझे शराब या कोई हराम चीज़ अता फरमा। तो इस तरह से ये काम अल्लाह ताला ऐसी दुआएं कबूल नहीं करता। ठीक है, कोई हराम चीज़ की दुआ आप मांग रहे हैं ना, जैसे हराम रिलेशंस भी होते हैं, कभी कभी लड़की लड़के का आपस में कोई बड़ा ताल्लुक़ होता है और आपकी नज़र में बहुत मोहब्बत है लेकिन वो एक हराम रिलेशन है, आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ नहीं सुनी जाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हराम की, क़ता रहमी की और किसी
گناہ کے کام کی وہ دعا مانگے گا اس کے نہ مانگے، اس کے علاوہ جو کوئی دعا مانگے اس کے لیے وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی مطلب دعا اپنے وقت پہ قبول ہوگی۔ اس لیے دعا کی یہ شرطیں ہیں، اور یہ شرط ہمیں اللہ نے حضرت زکریا کے ریفرنس میں بھی سمجھائی کہ آپ نے تھک کر دعا مانگنی نہیں چھوڑی۔ دعا مانگنی، اور دعا ہر صورت میں قبول ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ نعمان بن بشیر راوی ہیں، احمد، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ نعمان بن بشیر راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی جو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ نے بطور مبالغہ فرمایا، کیونکہ دعا وہ عبادت ہے جس سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ذات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ تو دعا میں یہ اخلاص شامل ہے، اللہ کی حمد اور شکر گزاری ہوتی ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ساری جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کا جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بڑا جانتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دعا ہی عبادت ہے۔ انس سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جڑ ہے، مغز ہے۔ لہٰذا جو شخص دعا مانگنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھرا پڑا ہے قرآن اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کے تذکروں سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو جو دعا پسند آئی اللہ نے اس کو ریکارڈ کر دیا تاکہ کوئی اور شخص اس سچویشن میں ہو تو وہ انہی الفاظ سے اللہ کو بلائے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ دعا ابن عمر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر کا دروازہ کھولتی ہے۔ دعا اس چیز کے لیے بھی نافع ہے جو پیش آ چکی اور اس چیز کے لیے بھی نافع ہے جو پیش نہیں آئی، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے لیے ضروری سمجھ۔ ابن عمر راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی اس شخص کو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ بہت دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی گئی، تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، کیونکہ اس کی دعا کے نتیجے میں کبھی تو اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز ملتی ہے، کبھی اس کی دعا کے نتیجے میں اس کو کسی شر اور برائی کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تو اللہ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بات سب سے پسندیدہ ہے کہ اسے دعا مانگی جائے اور اسے عافیت مانگی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کو اللہ تنگی اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی کے زمانے میں بہت 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 دعا کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو، یاد رکھو اللہ غافل اور کھیلتے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں کرتا جس کا دل مشغول ہو، جس کا دل غافل ہو، اور جو دعا کے وقت غیر اللہ کی یاد میں مشغول ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی یاد کرے، تو اللہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ ترمذی، ابو داود اور بہقی کی روایت ہے، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا پروردگار بہت حیا مند ہے، بہت غنی ہے، حاجت مندوں کو اس طرح سے اس سے حیا کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو اللہ کو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابن عمر سے روایت ہے
کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ادائیگی عمرہ کی اجازت کے لیے گیا. آپ نے مجھے اجازت دی اور فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک کر لینا اور دعا کرتے وقت ہمیں نہ بھولنا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے آپ دعا کا کہہ سکتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں، مردوں سے آپ دعا کا نہیں کہہ سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، کہیں لکھ کے لگا لیجئے. 1 روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے. 2 لوگوں کا سردار جو عدل و انصاف کرتا ہے. کوئی بھی سردار، آپ اپنے گھر میں اگر ایک مدر ہیں اور آپ کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپ سب میں انصاف کرتے ہیں تو آپ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں منقول ہے کہ 1 ساعت کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے اس فضیلت و شرف کی وجہ سے عادل و سردار کی دعا قبول کی جاتی ہے اور مظلوم کی دعا جب وہ دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا کو اللہ بادلوں کی طرح اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تیری مدد ضرور ضرور کروں گا اگرچہ کہ کچھ مدت بعد ہی ہوں، اور تیری دعا کو رد نہیں کروں گا اگرچہ کہ اس دعا پر مدت دراز گزر جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. تو جب باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر ماں کی دعا بطریق اولا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ماں کا حق باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، تو باپ اور ماں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے، انس راوی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگے، حتیٰ کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اسے اللہ سے مانگے. یعنی اتنی چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی یہ بات بیان کی گئی کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کا تسمہ نصیب کرے. تو اس سے ہمیں یہ ساری حدیثیں ہمیں یہ بات سمجھا دیتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کتنی اہمیت دی ہے. ایک اور حدیث ہے احمد کی روایت میں، ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان دعا مانگتا ہے ایسی دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کسی چیز کی طلب ہو، نہ ناتا توڑنے کی طلب ہو، تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو جلدی ہی اس کا مطلوب اس کو عطا کر دیتا ہے، یعنی جو چیز اس نے مانگی وہ مل گئی، یا اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. دنیا میں اس کا مطلوب حاصل نہ ہونے کی صورت میں، یعنی دنیا میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا آخرت، اس کے عوض میں آخرت میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور یا پھر اس دعا کے بقدر اس کو برائی سے بچا لیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز نہیں ملتی لیکن اس دعا کی وجہ سے اسے کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے. صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فائدے معلوم ہو گئے. آپ نے فرمایا اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، یعنی جتنی دعا تم مانگنا چاہتے ہو مانگو، اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور وہ دعا قبول کرتا ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے، باقی کی روایت ہے، دعوات الکبیر کے اندر یہ روایت مینشن ہے. 5 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 5 دعائیں ہیں جنہیں شرف و قبولیت سے نوازا جاتا ہے، جن کو اللہ قبول فرماتا ہے. مظلوم کی دعا، یہاں تک کہ ظالم سے اپنے ہاتھ یا زبان کے ذریعے بدلہ لے. سن لیجئے، مظلوم کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ صبر کرتا رہے. جب وہ ظالم سے بد زبانی کر لے یا ہاتھ سے بدلہ لے لے تو پھر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سپرد کر دیتا ہے. حاجی کی دعا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر اور اہل و عیال کی طرف واپس آ جائے. جہاد کرنے والے کی دعا، یا طلب علم و عمل میں کوشش سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے. مریض کی دعا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے. ایک بھائی کی اپنے بھائی میں غائبانہ دعا. پھر آپ نے فرمایا ان سب دعاؤں میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے. تو اس
ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دعا کرنا ایک بہت عظیم الشان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت مرتبہ بیان کیا ہے، اور اس قرآن پاک کے اس مقام پر اللہ نے حضرت زکریا کو ایز اے سمبل اور ماڈل پیش کیا، جنہوں نے اپنے مشکل حالات میں دعا مانگنی نہیں چھوڑی۔ تو آج کے لیسن کا جو ہمارا ایک اینڈ، ہم اپنے لیے جو پریکٹیکل لائف کے لیے لیسن نکالتے ہیں، اس میں ہم نے اللہ سے ہر معاملے میں دعا مانگنی ہے، اور بہت دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام